बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज के नाजरीन जो व्लॉग है रात 9 बजे का, और दिन भर की जो इम्पोर्टेंट और अहम ख़बरें हैं उनसे मुतल्लिक आपके साथ शेयर करनी है। ये 4 मुख्तलिफ ख़बरें हैं, उनसे मुतल्लिक मैं आपको बताऊँगा। एक तो जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनके हवाले से नई हिकमत अमली और अहम बयान भी सामने आया है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। इमरान खान की जो अपीलें हैं, बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं, उनसे मुतल्लिक क्या अपडेट है, कहाँ तक मामला पहुंचा है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो अली ज़फ़र हैं वो चेयरमैन PTI बनने से पीछे क्यों हट सकते हैं या हट रहे हैं, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शेर अफजल जो है वो पटिशनर हैं, उनकी जो है उन्होंने एक पटिशन फाइल की है और उसमें रियाज हनीफ राई उसमें वकील है। ये पटिशन कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग नज़र आ रही हैं हमें, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में इलेक्शन की दरखास्तें जो है वो इलेक्शन कमीशन में पड़ी हुई हैं, उनसे मुतल्लिक क्या चल रहा है, तमाम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरी तौर पर मिल जाया करे। आप कमेंट ज़रूर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें और सवालात भी किया करें ताकि सवालात के जवाबात भी आपको साथ साथ हम देते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो PTI के हैं उसके हवाले से PTI ने एक नई हिकमत अमली बनाई है। इससे कबल जब इलेक्शन से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान वापस लिया था, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस लिया था कि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सुकम मौजूद है। अगरचे उस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस भी हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहरहाल उससे आगे मैं आज बात करूँगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से PTI ने 2 किस्म की जो प्लानिंग बनाई है। एक तो वो प्रॉपर अब जो है वो पोलिंग बूथ होंगे, प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे, इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन का अमला होगा, पोलिंग डे होगी, पोलिंग डेट पर। और सबसे बड़ी बात जो है इस इलेक्शन में, एक तो अकबर एस बाबर दोबारा मुतहरिक हुए हैं और अकबर एस बाबर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस हवाले से खबर ये है कि जो नामजद चेयरमैन PTI हैं, अगरचे वो पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनका ये कहना है कि उन्होंने सजेशन दी है पार्टी को कि आप जो अकबर एस बाबर हैं उनके लिए पूरा रास्ता खोल दें, उनको कहें आएँ, बैठें, चाय पिएँ, अपने फॉर्म लें, अपना पैनल लेके आएँ, इलेक्शन लड़ें, पार्टिसिपेट करें, जो मर्जी करें, आपके लिए ओपन है, रास्ता जो है वो ओपन है। और ये कहा है उनके जो है वो पार्टी को। और अकबर एस बाबर भी अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म है वहाँ से ले रहे हैं। तो ये एक नई हिकमत अमली बज़ाहिर नज़र आ रही है और इससे ऐसे लग रहा है कि जो प्रोसेस में जितनी खामियों की निशानदेही हुई थी, वो खामियां दूर करने के लिए अब PTI जो है वो कोशिश कर रही है कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो, इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो वैलिड हों। उन इंतखाबात में कोई किसी किस्म की कोई धांधली या कोई ऐसा मामला जो है वो मौजूद ना हो, और उसमें फिर पार्टी का चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल और दीगर ओहदे जो है वो उसमें नामजदगियाँ होंगी। फिर चारों सूबों के जो सदूर होंगे, वो सारी नामजदगियाँ जो है वो उसमें मुंतखब होंगे लोग, और फिर उसके बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो PTI जाएगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है इस हवाले से। इसी के साथ चले मैं बता देता हूं आपको, जो चेयरमैन PTI या नामजद चेयरमैन PTI अली ज़फ़र, इनके हवाले से कल इमरान खान ने जेल में जब बैरिस्टर गोहर की और शेर अफजल मरवत उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त इमरान खान ने ये कहा था कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो आइंदा PTI के चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे और उनका पैनल आएगा। और बैरिस्टर गोहर ने ये ऐलान भी किया कल, और जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने भी ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये आइंदा के इलेक्शन में ये कैंडिडेट होंगे और पैनल पूरा होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र का। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र अभी कुछ रिलक्टेंट जो है वो नज़र आए हैं। उनका ये कहना है कि एक जो है वो फुल फ्लेज एक मामला है ये चेयरमैन का पार्टी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में भी वो इन्वॉल्व है, केसेस देख रहे हैं, केसेस जो है वो में पेश हो रहे हैं। तो उनका ये मतलब मानना है कि
اگر وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن جاتے ہیں تو پھر ان کی ایک الگ سے پوری مصروفیت بن جائے گی. اور یہ بھی بات ہوئی آج جب اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات جب نامزدگی ہوئی ہے میری تو اس کے بعد سے اتنی کالز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کے چیزیں دیکھیں اور سارے معاملات دیکھیں. اور لوگ ظاہر سی بات ہے جب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین بنے گا اس کو پھر یہ بھی ہے جی مخصوص نشستوں پہ اب ہمیں بھی خیال رکھیں, یہ کریں وہ کریں, مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بطور چیئرمین پی ٹی چیئرمین کسی پارٹی کے. تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کچھ ریلیکٹنٹ نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے بات کروں گا. اب عمران خان صاحب جو ہے اگر جو ان کو کہیں کہ نہیں آپ نے آنا ہی آنا ہے تو پھر تو ان کو آنا پڑے گا, لیکن اگر وہ کچھ کنونس کر لیں عمران خان صاحب کو تو پھر ہو سکتا ہے کوئی معاملہ جو ہے آگے پیچھے ہو جائے. تو دوسری جانب جو ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ جانچنا کہ ان کی کارکردگی کیسی تھی کیسی نہیں تھی. بیرسٹر گوہر الٹیمیٹلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یونین کونسل سے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر ڈویژن پھر صوبہ پھر مرکز میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹی سنبھالی ہے. وہ الٹیمیٹلی ایک وکیل ہیں اور بطور وکیل ہی انہوں نے کام کیا ہے, ان کا وکالت میں ہی ایکسپیرینس ہے. تو ان کو اچانک ایک پارٹی ہیڈ بنانا اور اس سے جو ہے وہ یہ توقع لگانا کہ وہ جو ہے وہ پارٹی اسی طرح چلائیں گے جس طرح باقی چیئرمین چلاتے ہیں, باقی جو ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل ورکرز ہیں لیڈرز ہیں وہ چلاتے ہیں, اس طرح میرا خیال ہے ان سے یہ امید لگانا ہی مناسب نہیں ہے. بہرحال بیرسٹر گوہر جو ہے وہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوگا کیا فردر جو ہے وہ اپڈیٹ آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے. اس کے علاوہ تیسرا معاملہ ہے وہ ہے دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں جو پٹیشنر ہیں وہ شیر افضل مروت ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی کا جو بیان ہے اس پہ بھی پھر وہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ فارم 47 کا عدم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں اور فریش فارم 47 دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں ریاض حنیف راہی جو ہے وکیل ہیں. اب ریاض حنیف راہی جو ہے وہ ماضی میں بہت اہم کیسز میں آتے رہے ہیں. سابق جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی ایکسٹینشن کے کیس میں وہ تھے, بہت سارے اہم کیسز میں اور بھی وہ آتے رہے ہیں. اور اب ریاض حنیف رائی کا اس میں بطور وکیل آنا مجھے اس لیے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے وہ وکالت کر رہے ہیں اور وہ پیش بھی ہوتے رہتے ہیں, کیسز بھی کر سکتے ہیں, یہ کیس بھی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف میرا یہ ماننا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے پاس سلمان اکرم راجہ موجود ہیں, بیرسٹر علی ظفر موجود ہیں, سلمان صفدر ہیں, دیگر جو ہے وکلاء کی ایک بڑی بھاری بھرکم ٹیم ہے, شعیب شہین ہے, تو ان کی موجودگی میں ریاض حنیف رائی صاحب جو ہے وہ آئیں گے اور وہ بات کریں گے. ریاض حنیف رائی صاحب اپنے تائیں وہ اپنی وکالت بہترین کر لیں گے یا پیش کر لیں گے. میں پی ٹی آئی کے اینڈ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کی بطور پارٹی پٹیشن ہے یا شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ پٹیشن ہے. یہ اس حوالے سے دیکھا جانا ضروری ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ خود جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے محاذ پہ اب ٹریبونل میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر ان کے جو وکلاء اس میں کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی جو سپریم کورٹ نہیں گئے, وہ بھی جا سکتے تھے, وہ مطلب وہ نہیں گئے, یہ گئے ہیں. پی ٹی آئی اجتماعی طور پر کیوں نہیں گئی, انڈیویجول سائٹ پہ کیوں جا رہی ہے, یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات بہرحال پارٹی کو دینے چاہیے. کیونکہ اگر وہ اجتماعی طور پر فرض کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد کی 3 نشستیں, راولپنڈی ڈویژن کی 13, لاہور کی, اسی طرح جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی جو بہاولپور ملتان کی ہیں یا کراچی کی ہیں, ان تمام نشستوں پر اگر وہ چلے جاتے 20 25 30 بھی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں, تو اس کا میرا خیال ہے صورتحال اور بنتی. پھر اس میں پھر ایک لیگل معاملہ ہو جاتا کہ آپ متعلقہ فورم پہ جائیں, متعلقہ فورم ٹریبونل ہیں, ٹریبونل میں مسائل یہ ہیں کہ اسلام آباد کے 3 نشستوں کے لیے تو ایک جج ہے وہ تو چلیں جلدی ختم کر لیں گے, لیکن جو پنجاب ہے اس کے لیے 2 جج ہیں اور وہ کہتے ہیں 400 سے زائد پٹیشنز ہیں اب ٹریبونلز میں جو جانی ہے, تو وہ ایک الگ سی کہانی ہے. وہ کہانی کیسے کور ہوگی وہ بھی نہیں پتہ چل رہا. تو بہرحال ایک سینیریو جو ہے وہ بن رہا ہے. اس سینیریو میں اب دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پٹیشن کو کیسے دیکھتی ہے, کیسے ٹیک اپ کرتی ہے, کیسے جو ہے وہ آگے چلاتی ہے. بہرحال یہ پٹیشن فائل ہو چکی ہے, اب نیکسٹ ویک میں ہو سکتا ہے یہ پٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ بھی ہو جائے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا, سنی اتحاد کونسل کو دینے یا نہ دینے کے حوالے سے پیر کو یہ فیصلہ ہوگا اور پھر پتہ چلے گا کہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پنجاب,
خیبر پختونخوا اور مرکز میں ان کو ان کی جو نشستیں ہیں ان کو ہولڈ کر لیا گیا ہے، لیکن کیا ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر ان کو نہ ملی تو پھر یہ آگے نیکسٹ فورم پہ جائیں گے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ ہمیں نشستیں جو ہے وہ دینے کا حکم دیا جائے۔ آخری بات کہ عمران خان کی جو اپیلیں ہیں آخرکار سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کے کیس میں، بشرا بی بی کی، عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں پہلے ہی فائل ہو چکی ہیں، اور بشرا بی بی عمران خان کی اپیلیں آج پھر فائل ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل یہ اپیلیں فکس ہو جائیں گی منڈے کے لیے یا ٹیوزڈے کے لیے۔ منڈے کے لیے میرا خیال فکس ہو جائے گی، کل بینچ بھی بن جائے گا، اور کل پھر بینچ کی تشکیل ہونے کے بعد منڈے کو اب ان اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ پھر جب سماعت ہوگی تو پہلی سماعت میں نوٹس ہوں گے، اور نوٹس ہونے کے بعد پھر آپ کو میں نے سارا سینیریو پہلے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ پہلے نوٹس جو ہے وہ 5-7 دن کے، 10 دن کے ہو سکتے ہیں، پھر دوسرے 10 دن کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مارچ کا اینڈ بنتا ہے یا اپریل کا فرسٹ ویک، یا پہلے اپریل کے 10 دن، مطلب اگلا مہینہ ڈیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، 1 ماہ یا 1.5 ماہ اس حوالے سے، کیونکہ عمران خان کی ضمانتوں کے معاملات جو ہے وہ ہونے ہیں۔ اسی طرح عدت میں نے کہا کہ کیس میں بھی اپیل فائل ہو چکی ہے، آج اس پہ سماعت بھی ہو چکی ہے، اور اس پہ پیر کو اب سماعت ہونی ہے، ابتدائی سماعت پیر کو ہونی ہے۔ ابتدائی طور پر اس پہ دلائل ہوں گے، پی ٹی آئی مطلب عمران خان کے وکلاء اور بشرا بی بی کے وکلاء دلائل دیں گے۔ اس میں ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہونی ہے، اور سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی کہ اس میں بیل دینی ہے یا نہیں دینی، وہ سیشن کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اپیل آگے بڑھے گی۔ اگر سیشن سے نہ ملی تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی۔ لیکن تینوں اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، تینوں اپیلیں جو ہے وہ میچور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی منڈے کو لگے گی، اور جو سیشن کورٹ والی آج ابتدائی سماعت ہوئی، لیکن ابتدائی جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ اب پیر کے لیے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ تو یہ تینوں اپیلیں فائل ہونے کے بعد اب معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں عدالت نے جو ہے وہ 27 تاریخ رکھی ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی جو ہے 4 خبریں۔ آخر میں الیکشن کمیشن میں جو کیسز چل رہے ہیں اس میں فیصلے ابھی نہیں آئے۔ آج بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا، باقی فیصلے بھی محفوظ ہیں۔ 3-4 فیصلے ہی آئے ہیں، 3 آج کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کی جو ہے وہ درخواست مسترد ہوئی تھی، تو وہ الیکشن کمیشن میں ابھی درخواستیں جو ہے ان کے فیصلے محفوظ ہیں۔ وہ فیصلے جیسے جیسے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔